आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। साबिक चीफ जस्टिस पर तनकीद, जुडिशल एक्टिविज्म, मिलिट्री कोर्ट्स और सियासी सूरत हाल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पाकिस्तान की जुडिशरी मिलिटराइज हो जाए, मिलिट्री बिकम्स जुडिशलाइज्ड, देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर मिलिट्री कोर्ट। कोई मुखालफत नहीं कर रही, बारगेनिंग के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, उन्हें कहें कायम रहे। इस शहर संगदिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। कहा जाता है कि किसी उसूल के तहत तनकीद या इख्तिलाफ राय जिंदगी का हुस्न है, लेकिन हमारे यहाँ हर आने वाले को सलाम और जाने वाले को दशनाम की रिवायत जोर पकड़ती जा रही है। अब साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार भी इस किस्म के रवैये की जद में आ चुके हैं। सवाल यह है कि उन पर होने वाली तनकीद में मकसदियत कितनी है, चूंकि इस बात का फैसला तो तारीख करेगी कि उनके 2 साला दौर से मुल्क को क्या मिला। लेकिन क्या ये बात भुलाई जा सकती है कि उनकी जानिब से उठाए गए मामलात में ज्यादातर का ताल्लुक अवामी मफाद से था? क्या ये सच नहीं कि उनके दौर में कमजोर तबके के लिए हुकूमतों को जवाबदेह ठहराया गया, उन मसाइल को उठाया गया जो 70 साल से नाक़िस गवर्नेंस और अदम तवज्जो का शिकार रहे? क्या ये इख्तियारात से तजावुज था? सवाल ये भी है कि इदारों के दरमियान एतमाद के फुकदान की क्या वजूहात हैं? अगर कोई इदारा अपनी आईनी जिम्मेदारियों से पहलूतही करता है तो उसका हल क्या है? क्या डायलॉग से उसको ठीक किया जा सकता है या उसके लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है? दूसरी तरफ फौजी अदालतों का मामला भी अहमियत इख्तियार कर गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसमें तौसीह की मुखालफत कर दी है। तो क्या मिलिट्री कोर्ट्स की अफादियत खत्म हो गई है या इस मामले पर सियासत की जा रही है? चूंकि अदालतों के बाद अब JIT और NAB पर भी मिलिटराइज होने का इल्जाम लग गया है। देखना यह भी है कि मुल्क के सियासी हालात क्या इशारा कर रहे हैं। चूंकि अपोजिशन का इत्तेहाद दबाव बढ़ा रहा है जबकि हुकूमती इत्तेहाद अपनी बोली बोल रहे हैं, तो क्या हुकूमत के लिए सर्वाइवल के मसाइल पैदा हो रहे हैं? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज पे हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल अमजद शुएब साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार हैं अंसार अब्बासी साहब और आरिफ हमीद भट्टी साहब, और तज्जियाकार हैं अम्मार मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा अम्मार मसूद साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये सुबुकदोश चीफ जस्टिस साकिब निसार का जो 2 साला दौर है, आप उसको कैसे सम अप करेंगे और जो नए चीफ जस्टिस हैं उनसे क्या तवक्कात हैं? क्या ख्याल है कि उनके अंडर जुडिशरी किस हद तक माजी का तसलसल या इससे मुख्तलिफ हो सकती है? पहली बात तो ये है कि हम अदलिया के इंस्टीट्यूशन पे तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम एक शख्सियत के बारे में जरूर शख्सियत को टारगेट करेंगे आप? टारगेट नहीं, उस पर तनकीद करना हमारा हक है या उसकी तारीफ करना हमारा हक है। पहले हमें तौहीन अदालत के ज्यादा खदशात होते थे, अब जरा हम पहले खुल के बात कर लेंगे। देखिए, मेरे ख्याल में अदालती तारीख का ये एक स्याह तरीन दौर था। अच्छा। इसमें हुआ ये कि जिस पे हम सारे लोग सर पीटते रहे, बिलकते रहे, सिसकते रहे, और वो बात ये थी कि 19 लाख मुकदमात आपकी अदालतों में पड़े हैं, उनको उन पे काम करने के लिए कोई ना कोई सबील निकाले। लेकिन इस अरसे में हमने सिर्फ एक बात देखी है कि चीफ जस्टिस साहब की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ सियासी मुकदमात पर रही है। इसके अलावा ने टेकअप किए थे या ये सियासी लोग खुद लेकर गए थे अदालतों में? जो भी है, उन्होंने तो अवामी जो भी है, जो भी नहीं, उन्होंने आप 19 लाख मुकदमात और पड़े थे, आपने उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। जस्टिस का काम था सर, वकला ने ताउन किया, रोज हड़तालें करके ये वकला बैठे होते थे। आप अगर सिर्फ और सिर्फ सियासी मुकदमात पे टिकर देने के लिए बैठे होंगे अदालत में तो फिर बात नहीं बनेगी। आपने वो सारे काम किए जो अवामी नुमाइंदों का हक थे, अवामी नुमाइंदों का फर्ज थे, जो पार्लिमान का हक थे। आपने अस्पतालों के दौरे किए। अस्पतालों का दौरा चीफ जस्टिस का काम नहीं है। आपने इलेक्शन में जाके लोगों की इलेक्शन मुहिम चलाई, ये चीफ जस्टिस का काम नहीं है। आपने थर के बच्चों के लिए पानी लाने की कोशिश की और पानी नहीं आया। एक डैम का इशू क्रिएट कर दिया और उसके लिए फंड जमा करना शुरू कर दिया और कुछ भी नहीं हुआ। आज उनके जाने के बाद आप देख लीजिए, ना इस मुल्क में डैम बना है, ना माजूर अफराद के लिए कुछ हुआ है, ना
ہائی لائٹ کیا ان چیزوں کو, اس کی اہمیت اور افادیت بتائی ہے. یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اپنی پالیسی میں ڈیمز کو شامل کیا ہے. اس سے پہلے ایجنسی تھی. اسی گورنمنٹ نے, یہ گورنمنٹ کی تو بات ہی نہ کرے نا, اسی گورنمنٹ نے 350 ڈیم بنانے کو بھی اپنے مینڈیٹ میں شامل کیا تھا. گورنمنٹ نے ایجنسی تھی پانی کے حوالے سے, ڈیم کے حوالے سے. آپ صرف یہ دیکھیے, ذاتی تشہیر کے لیے, اپنی ذاتی شہرت کے لیے ہسپتالوں کے دورے کیے. اور ایکشن ٹھیک ہے, اگر وہ نہ لیتے تو کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے سسٹم میں اتنی گنجائش تھی کہ غریبوں کو ریلیف مل سکتا تھا؟ کیا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی رہے اور عدلیہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہے؟ عدلیہ کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ حفاظت کرے بنیادی حقوق کی اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے. کیا غلط کیا؟ آپ اس طرح کی بات کر رہی ہیں کہ آپ یہاں پر اینکر بیٹھی ہیں اور آپ کام کرنا شروع کر دیں کیمرہ مین کا. یہ آپ کا فرض کام نہیں کرے گا, آپ کا فرض نہیں ہے. اس کا ادارہ دوسرا ہے, اس کا ادارہ دوسرا ہے. آپ, ہماری عدالتی تاریخ اس طرح کی مثالوں سے بھری پڑی ہے. آپ ذاتی نمود کے لیے, ذاتی نمائش کے لیے صرف بریکنگ نیوز دیتے رہے ہیں, سیاستدانوں کو انتقام کا نشانہ بناتے رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کریئر میں, اس سارے عرصے میں اور کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اگر وہ یہ سب نہ بھی کرتے تو کیا بریکنگ نیوز نہیں بننی تھی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے صرف بریکنگ نیوز کی خاطر, سستی شہرت کی خاطر یہ سب کچھ کیا. پورے ملک کے اندر 3000 ججز ہیں, 19 لاکھ مقدمات, کیا ججز یہ نمٹا سکتے ہیں؟ تو بھئی اس کے بارے میں تعاون ریکوائرڈ ہے, بار کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی. کیا اداروں کا ساتھ تعاون تھا؟ آپ نے کبھی اس حوالے سے کوئی بریکنگ نیوز سنی؟ کبھی اس حوالے سے کوئی وزٹ دیکھا؟ کبھی اس حوالے سے کوئی سو موٹو دیکھا؟ آپ تو صرف پارلیمان کو بے عزت کرنے کے لیے آپ نے یہ سال گزارے. ٹھیک ہے جن صاحب, یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ان کی ترجیحات پہ جو تنقید کی جا رہی ہے, آپ کے خیال میں یہ جائز ہے سر؟ کیا ان کو مورود الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ وکلا تاریخ پہ تاریخ لیتے رہے, جو قوانین ہیں وہ انگریز دور کے ہیں, حالات سے مطابقت نہیں رکھتے, اور جو پروسیکیوشن ہے اس کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, مقدمات کا بھگتانے کا کچھ تو انہوں نے بھاگ دوڑ کی, جیسے وہ سیٹرڈے سنڈے کو بھی چھٹی والے دن انہوں نے کام کیا اور کیسز سنتے رہے مختلف جگہوں پہ جا کے. بات یہ ہے کہ بنیادی کام ان کا عدالتوں کی بہتری کرنا, ٹھیک ہے, اور اگر وہ کام آپ پورا کر لیں, یعنی یہ سمجھیں کہ آپ نے مکمل طور پہ بنیادی کام اپنا کر لیا, تو اس کے بعد جتنا آپ فالتو کریں گے اس پہ کریڈٹ آپ کو ملے گا. ٹھیک. لیکن اگر آپ جتنا فالتو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کرنے میں اگر آپ کا بنیادی کام جو ہے وہ پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کے اوپر تنقید آئے گی. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مکس بیگ تھا ان کا, جس میں انہوں نے بعض بہت اچھے کام کیے اور بعض کچھ کمزوریاں بھی. جیسے ابھی عمار کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ہسپتالوں کے دورے کیے, کاش کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی ان کو شرم آ جاتی کہ ہسپتالوں میں کیا یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو ہسپتالوں میں جا کے کچھ علاج معالجے کی سہولت مل جائے؟ کیا یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ ان کو مینیجبل سکولز اچھے, جہاں پہ بچوں کو اخلاقیات درست ہوں, بچوں کی فیسیں مناسب ہوں, لوگ پڑھا سکیں؟ کیا یہ عوام کا حق نہیں ہے؟ اگر کسی نے اس حق کے لیے بات کی ہے, یہ بات درست ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک تو حکومتوں نہیں کرنا تھا, پروونشل گورنمنٹ نہیں. ان حالات میں جو آپ ابھی بتا رہے ہیں, اس میں واحد ایک حل غریب کے لیے پھر سو موٹو ہی ہے نا. اب اس کے خلاف بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے. حکومتیں اپنی ترجیح رکھ لیں کہ ہم نے صرف پل بنانا ہے, ہم نے سڑک بنانی ہے, ہم نے, تو کیا ساری زندگی پل پہ آپ بیٹھ کے گزار دیں گے؟ پانی کہاں سے آئے گا؟ آپ کا ڈیم بنے گا تو آپ آئے گا نہیں. میں کہہ رہی ہوں سو موٹو پہ بھی کافی ان کی تنقید کی گئی ہے, ابھی کیمپین چل رہی ہے, لیکن کیا اس اختیار کو محدود ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, اس کے لیے میرے خیال کے مطابق اس کے لیے سپریم کورٹ کے اپنے اندر جو ان کے رولز آف بزنس ہیں ان کو امپروو کرنا چاہیے. کوئی سسٹم بننا چاہیے کہ سو موٹو جو ہے وہ صرف ایک شخص کی ذات کے اوپر نہ ہو کہ وہ جو فیصلہ کر دے ہو جائے, وہاں پہ کوئی سو موٹو لینے کے لیے کوئی کمیٹی مقرر ہو جائے, 2 جج ہوں, 3 ہوں, کوئی فیصلہ ہو جائے. انصار بھائی صاحب, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار جب سے ریٹائر ہوئے ہیں, آپ دیکھیں کہ ان کے خلاف لگتا ہے ایک بڑی منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے, تو کیا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ مافیا ہیں, جو اشرافیاں ہیں, دوبارہ اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کو انہوں نے اس نیکسس کو انہوں نے توڑنے کے لیے جو کام کیا تھا؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ تنقید اگر فرض کریں ایک کنسٹرکٹیو ہو اور ڈیسنسی کے لیول کے اندر ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اور اس کا مقصد یہ ہو کہ امپرومنٹ ہو سسٹمز میں. لیکن اگر فرض کریں کہ ریڈیکول کرنا ہو ان کو, جس طرح سے بہت سے لوگ کر رہے ہیں, تو اگر میرا خیال ہے, دیکھیں جب ایک شخص چلا جائے نا تو اس کے ساتھ زبان اس کے متعلق ایسی ہونی چاہیے کہ جو میرا خیال ہے کہ انڈیسنٹ کم از کم نہیں ہونی چاہیے. یہ تو روایت ہے سر, نہیں لیکن غلط بات ہے. دیکھیں یہی مسئلہ ہے, خود ججز نے آخری دن ان کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا. یہی پرابلم ہے. لیکن میں جنرلی جنرل صاحب کی بات سے ویسے ایگری کروں گا کہ, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے جتنے بھی پلرز آف دا ہمارے ہیں اسٹیٹ کے,
ان سب کو امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے, گورنمنٹ کی بھی ضرورت ہے, پارلیمنٹ کو بھی ضرورت ہے, ایٹ دا سیم ٹائم جوڈیشری کو بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اس وقت پاکستان کا کوئی شخص اگر آپ کا کیس چلا جائے عدالت میں تو آپ گھبراتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ تھانہ کچہری آپ نہ جائیں, سو پولیس کے پاس بھی نہ جائیں, کچہری کے پاس بھی نہ جائیں. میرا خیال ہے کہ فور موسٹ رسپانسبلٹی یہی ہونی چاہیے جو بھی جوڈیشری ہے کہ آپ یہ انشور کریں کہ کسی طریقے سے ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا سپیڈی ہو. سر مجھے ایک بات کلیئر کریں, اس میں دیکھیں انہوں نے چھٹی کے دن بھی کام کیا, آپ کو لگتا ہے انہوں نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ آپ دیکھیں انہوں نے پارلیمنٹ سے ریفارمز کی بات کی, انہوں نے کہا پولیس کی کیپیسٹی بڑھاؤ, قوانین کو اپڈیٹ کرو, ججز کی تعداد بڑھاؤ, اس سسٹم نے ان کو سپورٹ کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں جب بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اس لیے جوڈیشری ٹیک اپ کرتی ہے بیکاز آپ کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ ان ایکٹیو ہوتی ہیں. اگر گورنمنٹس اپنا صحیح کام شروع کر دیں یا جو اتھارٹیز ہیں تو پھر لوگ عدالتوں کے پاس جائیں گے ہی نہیں. میرا اعتراض صرف یہ ہے جوڈیشری کے اوپر کہ آپ نے 12 ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ نیب کے اوپر اعتراض کیا, آپ نے 1000 دفعہ ایف آئی اے کے اوپر اعتراض کیا, آپ نے 1000 دفعہ ایف بی آر کے اوپر اعتراض کیا. میرا آبجیکشن یہ ہے کہ اگر میں جو پہلے بھی مثالیں دے چکا ہوں کہ اگر انڈیا کی سپریم کورٹ انڈین سپریم کورٹ سی بی آئی کو ریفارم کر سکتی ہے تاکہ وہ ادارہ انڈیپینڈنٹلی صحیح کام کرنا شروع کر دے, انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے جو ڈائریکشن آنی چاہیے سپریم کورٹ کی وہ نہیں آئی. وہ نیب اسی طرح کا ہے, ایف آئی اے اسی طرح کی ہے, ایف بی آر اسی طرح کا ہے. اچھا ایک اور اعتراض یہ چھوٹا سا تھا کہ ڈفرنٹ سٹینڈرڈز ان کے تھے جو آپ نے جب ججمنٹس دی نا, ایک میں معیار ڈفرنٹ تھا, دوسرے میں معیار ڈفرنٹ تھا. آئین و قانون کو وہ بہتر سمجھتے ہیں. نہیں بے شک تھے, میں ایک جیسے مقدمے میں دیکھیں میں اپنا ایک ویو دے رہا ہوں, اس میں ڈفرنٹ قسم کے مطلب ہے کہ سٹینڈرڈز تھے. ایک مقدمے میں کچھ اور تھا, دوسرے میں کچھ اور تھا. اور ایک چیز جب آپ کیسوں کو سن رہے ہو نا تو یو نیڈ ٹو بی پولائٹ. یہ کوڈ آف کنڈکٹ کہتا ہے. مجھے یہ تھا کہ جی ان کے دور میں لوگ ڈرتے تھے ویسے جاتے ہوئے. ٹھیک ہے, عارف بھٹی صاحب ساری آپ نے بات سنی, ذرا اس پہ کامنٹ کریں اور یہ بھی بتائیے کہ جسٹس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پہ جو تنقید ہو رہی ہے یہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یا ان کے کنڈکٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ ان کا قصور کیا تھا کہ اتنا زیادہ ایکٹیو ہونے کے باوجود متنازع بنایا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے؟ ایک تو آج قائد اعظم ہوتے, ان کو بھی ہمارے کچھ لوگ تنقید کا نشانہ بناتے, ان پر وہ برائیاں نکالتے جو ہسٹری میں کبھی تھی نہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا. یہ پاکستان کا کلچر ہے, جب بندہ عروج پہ ہو تو پاؤں پکڑ لو, جائے تو اس کے گالی گلوچ دو. ہاں ثاقب نثار صاحب کا بہت بڑے جرم ہے کہ انہوں نے کرپٹ پالیٹیشن جو 40 سال سے اربوں خربوں روپے لوٹ کے لے گئے, جو خود ایک کو دوسرے کو نسور کہتے تھے, ایک کہتا تھا اس کو گلے میں ڈال کے گھسیٹوں گا, ان کے خلاف انہوں نے انکوائری کرائی. یار یہ کیوں انہوں نے اتنا ظلم کیا؟ انہوں نے کہا کہ غریب کا آدمی کو صاف پانی ملے. انہوں نے یہ کیوں ظلم کیا اس پاکستان پہ, ثاقب نثار صاحب پہ؟ ملاوٹ والا پانی پینا چاہیے, لوگوں کو کینسر ہونا چاہیے, ہیپاٹائٹس ہونا چاہیے. انہوں نے کیوں روکا کہ جی آپ نے اسکولوں میں فیسیں اتنی بڑھا دی ہے, کیوں کیا؟ انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں کہ جو شرفیہ 40 سالوں سے ملک کو لوٹ رہے تھے اور خود دوسرے کو گالیاں کر رہے تھے, ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا. میں ایک چھوٹا سا جرنلسٹ ہوں, میں باقی نہیں باتیں کرتا. 1000 پروگرام کیے ہوں گے, میں نے بھی کیے ہوں گے. 4 ماہ سے سیلیاں نہیں ملی لوگوں کو. کسی ایک اینکر نے آگے کتنی دیر پروگرام کیے. اس چیف جسٹس نے مالک کو بھی بٹھا دیا, ورکر کو بھی بٹھا دیا. 3 دن بعد ای تھی, انہوں نے کہا بتاؤ ان کے گھر میں چولہے نہیں جل رہے, آپ ان کو سیلیاں کیوں نہیں دے رہے؟ ہاں منشا بامبو انہوں نے پکڑا. حکومت تو اچھی خاصی چل رہی تھی بھائی, 50-60 کیس تھے نا, تو حکومت نے نہیں پکڑا. تو میاں سپریم کورٹ کو کیوں کرنا چاہیے ایک نجائز قبضہ گروپ کو پکڑنے کے لیے؟ نہیں کرنا چاہیے. ادھر قبضہ گروپ کو تو آزادی ہونی چاہیے نا, میرے اور آپ کے گھر پہ قبضہ کر لے. کیا اگر وہ سارے ادارے اپنا کام کر رہے ہوتے, ہیلتھ کی مجھے سہولتیں مل رہی ہوتی, تعلیم آپ کے بچوں کو مل رہی ہوتی, ملاوٹ نہ ہو رہی ہوتی, اور اپنے بیجا کام میں مداخلت کرتے. ابھی کسی ساتھی نے آپ کو مثال دی کہ آپ اگر کیمرہ مین کا کام کریں, نہیں اگر کیمرہ مین کام کرے گا نا غلط تو آپ روکیں گے کہ میرا پروگرام خراب ہو جاتا ہے. تو بنیادی حقوق کی خلاف ورزی پر یہی پارلیمنٹ اور یہی آئین سپریم کورٹ کو سو موٹو کی اجازت دیتا ہے. لیکن یہ عمار مسعود صاحب یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں جو باتیں ابھی بھٹی صاحب نے بتائی ہیں. سر مجھے بتائیں, ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو جوڈیشل ایکٹیویزم ایک عام آدمی کے حق میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے, اس لیے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا رخ بالکل مختلف طرف ہے. اگر
آپ کو عام آدمی کی فکر تھی تو وہ لوگ جو عدالتوں کے باہر رول رہے ہیں, جو ترس رہے ہیں, بلک رہے ہیں, انصاف مانگ رہے ہیں, آپ ان کو انصاف کیوں نہیں دیتے؟ آپ سیاستدانوں کے خلاف کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ بھٹی صاحب اب آپ نے اگر بھٹی صاحب یہ کہہ دیں کہ عدالتوں کے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں, کرپشن ختم ہو گئی ہے, اپنی رائے ہے, عمار صاحب کی اپنی رائے ہے, نہیں پارس عمار صاحب کی اپنی رائے ہے, لیکن وہ حدیث تو نہیں, میرے سے وہ اختلاف کریں یہ ان کا حق ہے, میرے سے اختلاف کرے حق ہے. گزارش ہے اس پارلیمنٹ نے جو بڑی مقدس ہے, جس نے خود ایک دوسرے کو ڈاکو چور کہا کہ پیٹ پھاڑ کے, میں نے تو نہیں کہا, انہوں نے ان کے کیس کھیلے, کیوں کھولے یار؟ اس ملک میں تو لوٹنا چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کو اسی پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو پاور دی ہے, اگر آپ کوئی ادارہ کام نہیں کرتا اس کو بلا کے پوچھے یہ غیر آئینی کام نہیں ہے, کوئی ایک پولیٹیکل بتائے وکٹمائزیشن کی ہو. یہ زرداری کا کیس 2012 کے اس وقت وہ چیف جسٹس نہیں تھے. پناما ایشو کیا انہوں نے لائے؟ وہ ٹھیک ہے, لیکن میں پناما ایشو کیا وہ چیف جسٹس نے بنایا؟ کیا زرداری کے خلاف یہ کیس 2015 میں تھے, اس وقت تو وہ چیف جسٹس نہیں تھے. بھائی سیاست والوں کو گند جو تھا نا انہوں نے وہی دکھایا ان کو. میں 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ کراچی میں کوئی زمینوں کا قصہ نکلا اور چیف جسٹس صاحب نے عدالت میں اس کی بولی لگانی شروع کر دی کہ جی آپ اتنے پیسے دے دیں, اتنے دے دیں. میرا خیال ہے کہ یہ عدالت کا قصہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جرم ہوا ہے, مجرم تک پہنچنا, اصل لوگ جنہوں نے یہ ساری معاونت کی, جنہوں نے یہ کام کیا, پارس ایک منٹ, جنرل صاحب سے یہ ضرور پوچھنا, الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کا کام ہوتا ہے انٹرفیئرنس کرے؟ یہ کون سے قانون ہماری میں انٹرفیئرنس کی بات نہیں کرتا, بہرحال اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا بھی بات کروں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آج کرپٹ مافیا جو ہے وہ عدالتوں سے اور ریاست سے زیادہ سٹرونگ ہے. اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو بڑا مضبوط ہاتھ چاہیے تھا, جو نہیں کیا. اور ہوگا یہ آپ دیکھیے, جب حکومت, اقتدار اور جرم دونوں ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ان کا نیکسس بن جاتا ہے, اس کے لیے بڑا مضبوط آ چاہیے جو انہوں نے آخر میں آگے یوز نہیں کیا. کہوں گا کرپٹ مافیا صرف سیاستدان نہیں. ٹھیک ہے, حکومت جس کے پاس ہوتی ہے اس کی بات ہے. جس کو آپ نے ملک پکڑا دیا, نہیں عمار کی بات غلط ہے, جس کو آپ نے ملک پکڑا دیا اس کو سارا اختیار دے دیا کہ بھئی چیف آف آرمی اسٹاف بھی تم نے اپوائنٹ کرنا ہے, فلاں بھی تم نے کرنا ہے, اور پھر وہ شکایت کرے کہ جی سارے میرے ساتھ وہ سلوک, بھئی تمہارے پاس تو ہم نے ملک دے دیا تمہیں, تم اس کا سیاست کے مالک بنا دیا. تجھ سے توقع کی جاتی ہے کہ تم اس کو ایماندارانہ طریقے پہ رکھو. جو ریسورسز ایک وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں وہ کسی عام آدمی کے پاس نہیں ہوتے. دوسرے مقدس گائے ہیں, اور جب ان کی بات کی جاتی ہے کہتے ہیں ہمارا اپنا میکینزم ہے. دینے کے لیے ہمیشہ یہ کہیں گے کہ جی برابر سلوک ہو, آپ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ جی کراس, بھئی یہ ہونا چاہیے, لیکن جو ملک کھا جاتے ہیں ان کا پہلے پکڑے نا ان کو, جن کو ذمہ داری ساری آپ نے دی, ہر ادارے کو برباد انہوں نے کی ہے اس ملک میں. ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسے برج ہوگا؟ جنرل صاحب کی باتیں بہت اہم ہیں, ان کا جواب دینا بہت ضروری ہے. نہیں لیکن ظفر اجازی ہم نے لگائے تھے, جی سر ہم نے لگائے تھے وہاں پر, وہ جو نیشنل بینک, پورا بینک پکڑا دیا ایک ڈاکو کو. انہوں نے کہا کہ ہم نے جب کسی شخص کے حوالے پورا ملک کر دیا تو پھر وہ سیاہ و سفید کا ذمہ دار ہوتا ہے, ملک میں جو چیز اچھائی اور برائی ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو جنرل صاحب کو اس بات کا دھیان ہونا چاہیے تھا کہ اس ملک میں آدھے سے زیادہ عرصہ مارشل لا رہا ہے. ایک شخص کی حکومت رہی ہے, ایک شخص مطلق العنان حکمران رہا ہے, اس کے فیصلے سے سب کچھ ہوتا رہا ہے. کوئی پارلیمان, کوئی جوڈیشری اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس وقت یہ کیوں نہیں سوال اٹھے کہ ہسپتال کیوں نہیں بہتر ہوئے, ڈیم کیوں نہیں بنے, معذور افراد کے لیے کام کیوں نہیں ہوا, تھر میں پانی کیوں نہیں پہنچا. ہر ڈکٹیٹر سے یہ گلہ ہے, ہماری سیاسی چوروں کو جنم انہوں نے دیا. آپ کو ڈکٹیٹر سے مجھے یہ میں سمجھتا ہوں اس کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ اس نے لیڈرز کی بجائے ہمیں چور دے دی. یہ دیکھیے کتنی غلط بات ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹروں نے ہمیں پولیٹیشنز دیے, آپ کو اس بات پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑے چور ڈاکو دیے جنہوں نے پارلیمان کے حق پہ ڈاکہ مالا ہے, جنہوں نے سول سپریمیسی کو تباہ کیا, ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے ڈاکو دیے. نہیں, وہ خود ڈاکو
آپ جن صاحب کی بات سے کتنا اختلاف یا اتفاق کرتے ہیں؟ کیا جو سیاستدان ہیں وہ اپنی سکن بچانے کے لیے صرف اداروں کو استعمال کرتے ہیں؟ یہ سائیکل کب تک چلتا رہے گا سر؟ پھر حقیقی احتساب کیسے ہوگا؟ دیکھیں میں جنرل صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ اتفاق نہیں کروں گا، اور یہ ڈر کے ساتھ کہ جنرل صاحب غصہ بھی نہیں کریں گے، غصہ بھی نہیں کریں گے، آپ کو خدائی بیر ہے فوج کے خلاف۔ اب دیکھیں فتویٰ کیا دے دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ حقیقت ہے، فتویٰ تب ہوتا ہے جب حقیقت سامنے نہ ہو۔ دیکھیں اب جنرل صاحب نے فتویٰ دے دیا، اب میں کیا بات کروں؟ مجھے بتائیں، میں نے بات کی نہیں اور فتویٰ آپ اپنی رائے بیان رائے یہ رائے ہے کہ وہ میرے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ یو آر اینٹی آرمی۔ مجھے بتائیں اینٹی آرمی وہ شخص ہے جو کہ آرمی کے فرض کریں اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی کام کیا جس طرح ہماری ہسٹری میں بے پناہ مسالے ہیں، اس کو انڈورس کرنے والا شخص آرمی کا دشمن ہے یا وہ آرمی کا دشمن ہے جو کہتا ہے کہ فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے، انسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشنل رول ہونا چاہیے اس ملک میں؟ کون ہے مجھے بتائیں آرمی کا دشمن؟ آرمی کے دشمنی یہ کر رہے ہیں، یہ جنرل صاحب آرمی کی دشمنی کر رہے ہیں۔ آرمی کا دشمن وہ ہے جب کہ پچھلے 12 سال سے 11 سال سے سول رول چل رہا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے نہیں سمجھ آتی۔ دیکھیں اس کی بجائے وہ پچھلی دفعہ بھی ایک اور بات نہیں، پچھلی دفعہ انہوں نے پچھلی دفعہ انہوں نے فریہ ادریس کے پروگرام میں فتویٰ یہ دیا اور آپ کے پروگرام میں آ کے معذرت کی کہ جی میں اپنے ورڈز واپس لیتا ہوں، اور ابھی آپ کے پروگرام میں آ کے دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ مجھے کہہ دیا کہ یو آر اینٹی آرمی۔ ہاؤ کین ہی سے دیٹ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، یہ کیسے ججمنٹ دیکھ سکتے ہیں؟ میں ججمنٹ دے رہا ہوں نا یار، آپ اس کو ججمنٹ کو جھوٹا ثابت کر دیں، میں کہہ رہا ہوں ثابت کر دیں، چھوڑیں۔ دیکھیں جنرل صاحب خدا کا واسطہ دیکھیں اس طرح چھوڑیں کس بات؟ چھوڑیں جنرل صاحب ایسے مت کیا کریں۔ چھوڑ رہا نہیں ہوں میں نے جو بات کی ہے آپ اپنی گفتگو سے اس کو غلط ثابت کر دیں، بس ختم۔ اب دیکھیں میں گفتگو سے آپ کو ثابت کروں گا، میں آپ سے سرٹیفکیٹ لینا ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے سرٹیفکیٹ لینا ہے، میری رائے ہے نا، پھر اس کا چھوڑیں جنرل صاحب، یہ کوئی بات میری رائے عارف حمید بھٹی صاحب کی رائے میری رائے ہے نا، پھر مجھے کیوں ایسے کہہ رہے ہیں؟ لیکن دیکھیں میری رائے ہے ویری انفیئر، دس از ویری انفیئر آن پارٹ آف جنرل صاحب۔ انفیئر نہیں ہے، میری رائے ہے، یہ بات کرتے ہیں میری آپ کے بارے میں یہ رائے ہے جنرل صاحب، یہ آپ اپنی رائے بات میں احتساب کی بات کر رہی تھی۔ عارف حمید بھٹی صاحب ریپیٹڈلی یہ بات کرتے ہیں، میری آپ کے بارے میں یہ رائے ہے۔ سن لیں سر ایک منٹ، عارف حمید بھٹی صاحب۔ اچھا آپ کی اگر ایک منٹ آپ کی اگر رائے ہے، ایک منٹ ذرا، آپ کی جنرل صاحب میرے بارے میں یہ رائے ہے، پھر جو کرنا ہے آپ کر لینا۔ میں کرنے کی تو بات ہی نہیں کرتا، پھر آپ جو کرنا ہے جو کرنا ہے، میں نے کرنے کی تو بات کر لینا۔ پھر نہیں کیسے کرنے کی، اتنا فتویٰ دے دیا ہے تو آگے پھانسی بھی دے دیں۔ کیوں دے دیں؟ آپ جیسے ادھر سینکڑوں پھر ویسے کہہ رہا ہوں، میں آپ جیسے کئی پھر رہے ادھر، میں نے رائے دی ہے، میں رائے کے بارے میں سمجھ لیں، ان کی فتویٰ نہ یہ نہیں فتویٰ نہیں، عارف حمید بھٹی صاحب، زرداری صاحب نواز شریف کے خلاف اور نواز شریف زرداری کے خلاف کیسز بناتے رہے، ایک دوسرے کو عدالت میں نااہل کرانے کے لیے چلے گئے، پھر یہ اداروں کو کنٹروورشل بناتے ہیں۔ سر ان پہ کیسے اعتبار کیا جائے؟ عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ پارس جو آپ نے پہلے حل کیا شعر پڑھا تھا نا، اس شہر سنگ دل کو جلا دینا چاہیے، پھر اس کی آنکھ کو بھی اڑا دینا چاہیے۔ آپ نے 100% ٹھیک پڑھا۔ ہم اس قابل ہے کہ ہمیں نست و نابود کر دینا چاہیے، ہمارے کردار اتنے متضاد ہے۔ ہم جمہوریت، کون جمہوریت کے خلاف ہے؟ کیا جمہوری حکومت یہ ہے کہ میں آؤں اپنے خاندان کو پالوں، اربوں روپیہ لوٹوں اور عوام کے ان کو حقوق نہ دوں؟ کیا کسی جمہوری حکومت، ڈکٹیٹر کو تو چھوڑ دیں، ڈکٹیٹروں کے تو ہم پہلے دن سے خلاف ہیں، کوئی جرنلسٹ ڈکٹیٹر کو اچھا نہیں کہہ سکتا۔ ٹھیک ہے، کیا عوامی حقوق، عوام کو حقوق دینا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ مجھے بتا دینا، تعلیم، صحت، پہلی 40 سکے عوام کے لیے ہیں، ایک انہوں نے جمہوری حکومت نے پوری کی ہو۔ 10 سال یہ رہے، کہتے رہے پیٹ پھاڑوں گا، ناسور ہے۔ انہوں نے کیا تعلیم کے نظام میں 1% بہتر کی؟ جو 98% بچے جن سکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے بچے کبھی ان سکولوں میں گئے؟ ان کا پانی میں قسم کھاتا ہوں پاکستان سے نہیں، پیرس سے آتا ہے، دو خاندانوں کا۔ کیا جو علاج میرے اور آپ کے بچے غریب آدمی کے 98% کرتے ہیں، یہ عوامی حکمران اپنے بچوں کا علاج وہاں کراتے ہیں؟ کوئی ایک مجھے بتا دے حکمران ان کے بیوی بچے علاج باہر کرائیں، حکومت کرنے وزٹنگ پروفیسروں کی طرح ہم پر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جب حکومت اپنا کام نہیں کرے گی، کوئی بھی کام نہیں کرے گی، صرف اپنے خاندان کو جمہوریت کے نام پر آنے والے بادشاہت کریں گے اور 20 کروڑ عوام کو غلامانہ زندگی گزارنے پر مجبور کریں گے، اب ذرا ایک سوال، پھر آپ کا آئین ہی اگر سیاستدان غلط ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بتائیے پھر یہ اینٹ سے اینٹ بجانے والے اور خاموش رہنے والے جو ہیں، ان کو پھر ان تمام چیزوں کے باوجود ریلیف کیسے مل جاتا ہے؟ پھر یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ جو احتساب ہے وہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کون ادارے ہیں اور کون لوگ ہیں جن سے رجوع کیا جاتا ہے؟ جمہوریت کے جو مامے بنے ہیں، میں ان کی ہسٹری بتا دوں، غالباً اس کا نام ہے، کیا نام ہے آج کل؟ نواز شریف۔ ضیاء الحق کے گملے میں پلے،
اس کا ریفرنڈم کا سارا انہوں نے کرایا, ریفرنڈم کا. میں ہسٹری بتا رہا ہوں, غلط ہوگی تو مجھے کل پروگرام میں طلب کیجئے گا. غیر جماعتی الیکشن میں کرپشن کی اماج گاہ انہوں نے بنائی, صحافیوں کو کرپشن پر انہوں نے لگایا. جتنے صحافیوں کو یہ بیرون ممالک لے جاتے رہے, اس میں عوام کا کیا فائدہ تھا؟ سرکاری پیسے میں لوٹتے رہے. ہاں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی حدود میں رہنا چاہیے, اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. کسی ادارے کو بھی تجاوز نہیں کرنا چاہیے, لیکن جب ادارے کوئی اپنا کام نہیں کریں گے تو پھر اس سے اوپر جو ادارے بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ قانون بنانا پارلیمنٹ کا حق ہے, تشریح کرنا اگر یہ کہا جائے کا حق ہے کہ یہ سیاستدان عوام کو بے وقوف سمجھتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں, تو دوسری طرف جو ان کو ریلیف دیتے ہیں, کیا پھر یہ سمجھا جائے کہ وہ بھی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں؟ ایک دن ان کو ولن بنا کے پیش کیا جاتا ہے, دوسرے دن ان کو ریلیف دے دیا جاتا ہے. سر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیشین پاکستان میں آیا, بھٹو صاحب سے لے کے, بھٹو صاحب بہت بڑے پولیٹیشین تھے, اس میں کوئی شک نہیں, کیسے آئے سب کے سب, ان کو دیکھ لیں, میاں صاحب کو دیکھ لیں, کس قسم کی سپورٹ عمران خان کو کیسی ملی, جو بھی رول کرنے آیا کون ان کو سپورٹ کرتا رہا, اور پھر انہی لوگوں سے کس کو شکایت ہوئی, انہی لوگوں کو کس سے شکایت ہوئی, پھر سیولین گورنمنٹس چلیں کیسے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں, جو سول گورنمنٹس ہیں, ان کا جو اصل ایمفسس ہونا چاہیے ان کا ایمفسس نہیں رہا. ٹھیک ہے, جو آپ کو سب سے زیادہ جو ایمفسس ہونا چاہیے وہ پرفارمنس کے اوپر ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے لیے کام کریں, بالکل کریں, لیکن کیا جو دوسرے لوگ کرتے رہے وہ پرفارمنس کے اوپر زور دیتے رہے؟ انہوں نے کیا اس طرح. اور سارے کا سارا ملبہ دیکھیں, ابھی ہم چونکہ جوڈیشری کی بات کر رہے تھے, دیکھیں, اور مجھے یہ بتائیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگز بھی ہوئی, ٹھیک ہے, جو فارمر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ جو قاضی صاحب تھے, ان کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا. پتہ ہے آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ, ہی واز الاؤڈ ٹو ریٹائر, اپنی ریٹائرمنٹ ایج تک پہنچنے تک ان کو کہا گیا تاکہ آپ ریٹائرمنٹ لے کے بینیفٹس لے کے چلے جائیں. ایک بندے کو مثال صرف بنایا گیا, کس کو؟ وہ جو تھے شوکت صدیقی صاحب کو, ان کو سزا ملی. صرف انہوں نے حالانکہ کہا میرا اوپن کورٹ میں کریں سارا کیس ہے, اور انہوں نے چیلنج کیا ہر چیز کو, اور اس کو کس وجہ سے کیا گیا وہ بھی سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتاؤں, ایک منٹ پارک سے ایک بات کر سکوں گا, آپ اجازت دے دیں. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا, دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی بھائی صاحب کر لیں, اس کے بعد کر لیجیے گا. اکاؤنٹیبلٹی ہمارے یہاں چونکہ دیکھیں جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے نا, جو نیب ہو یا وٹ ایور, دو سیگمنٹس آف سوسائٹی کے اوپر فوکسڈ ہے. ٹھیک ہے, ایک کون ہے؟ ایک ہیں بیوروکریٹس, سول سرونٹس, اور دوسرے ہیں پولیٹیشنز. سو جو اوور آل جو نظر آتا ہے نا کہ گند ہے, گندے ہیں, سب کچھ برائیاں ہیں ہر میں, تو وہ انہی میں نظر آتی ہیں. باقیوں کی اس طرح سے اکاؤنٹیبل, باقی سب کیا کہتے ہیں کہ یہ سب خود کریں گے, یہ سب خود, ان کی اپنا ان بلڈ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہوتا ہے. تو لیکن اس کے ساتھ مجھے جواب دینے دیجیے, یہ بات کر کے جی بھٹی صاحب, سر ایک سیکنڈ سے, ٹھیک, جی بھٹی صاحب. پارس, ایک تو ہم بھول گئے ہیں, جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں نا وہ جواب دہ ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ووٹ سے آتے ہیں. ہم نے جمہوریت کو, یا میں نے پڑھا نہیں ہے جمہور کو کہتے ہیں کہ میرا ووٹ لے کے آتے ہیں نا, مجھے کہتے ہیں میں تیری قسمت سنوار دوں گا, میں جنت بنا دوں گا, میں تجھے تعلیم دوں گا, صحت دوں گا, روڈ بناؤں گا. یہ سارے وعدے وہ مجھ سے کرتے ہیں. میرے غریب کا بچہ کہتا ہے کہ یہ جمہوریت آئے گی تو میرا بچہ بھی پڑھے گا. ٹھیک ہے, لیکن جب یہ نہیں پڑھتا تو گزارش یہ ہے کہ مجھے بتائیں, ہم فوج پہ تو تنقید کرنا ہم نے بہانہ بنا لیا, عدلیہ پہ بھی کر لیا. جس دن جمہوری حکومتوں نے ڈیلیور کرنا شروع کر دیا, کوئی ادارہ انٹرفیرنس نہیں کرے گا. جمہوری چند خاندان مفاد پر جمہوریت کے اصل دشمن یہ ہے. بھٹی صاحب یہ بھی ذہن میں رکھیں, یہ ہم بار بار کہتے ہیں, انہوں نے کام شروع کر دیا, یاد رکھ لے کوئی انٹرفیرنس نہیں کرتا. بار بار ہم کہتے ہیں کہ سیاستدان میں نے نواز شریف کو لٹیرا نہیں کہا, زرداری کو میں نے نہیں کہا, نواز شریف نے اس کو کہا, اس نے اس کو کہا, بے نظیر مر گئی, اس کے لیے میڈیا سیل صحافی چلاتے رہے. مجھے وہ صحافی بتائے جو میڈیا سیل کس خرچے میں جا کے چلاتے ہیں, کس چکر میں حکومتوں سے پیسے لیتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز کی بات کرتے ہیں, سب کچھ ملٹرائز ہو گیا ہے, یہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں اور آگے ملازم رکھے ہوئے ہیں. اگر میاں صاحب کا کوئی کیس ہے یا زرداری صاحب کا کیس ہے, پولیٹیکل کیس تو نہیں, پولیٹیکل پارٹی کا کام ہے کہ آگے ان کو ڈیفینڈ کرے. جنرل جیلانی کا اپنا کام ہے. وہ کہتے ہیں سب کچھ ملٹرائز ہو گیا ہے. سنیں ایک منٹ, گھوم پھر کے ہر دور میں یہی بات کی جاتی ہے. ایک منٹ, میاں نواز شریف کو کس نے پولیٹیشین بنایا تھا؟ جنرل جیلانی صاحب نے.
उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक साहब ने, मैं तो ये बात फैक्ट है कि नहीं? मैं तो तभी कह रहा हूं कि मुझे अब देखें ना, बड़ा दुख, अब किसने अगर मेरे बस में हो मैं हर डिक्टेटर को सजा दूं सिर्फ इस बात की कि उसने हमें चोर और डाकू पैदा करके दिए। ये जो है ना, पैदा भी खुद करते हैं, बाद में चोर डाकू भी खुद उनको बना देते हैं। नहीं तो अब अगर चोर डाकू भी खुद, अगर वो पकड़े जा रहे हैं तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? और देखें, आप उस तकलीफ से बाहर आ जाएं। अब चोर अगर पकड़ा ही गया है तो आप कम से कम उसको पकड़ने में तो हाथ से बाहर आ सकते हैं। अब क्योंकि मैंने पैदा किया, अब आपका जिम्मेदारी है कि उसको बचाया भी जाए। मास आपने बचाना मेरी एक मिनट मुझे बताएं, मेरी जिद में सुने पीस पार्टी के खिलाफ सारे केसेस किसने खत्म किए थे? एनआरओ कौन लेके आया था? बताएं ना, बताएं जनरल साहब, बता रहा हूं, सब कुछ खुद करते हैं आप, एनआरओ सब कुछ खुद करते हैं आप। ये मुशर्रफ के हक में नहीं है। एनआरओ सबसे बड़ा गंदा कानून आर्टिकल्स भी लिखे, जब नेगेटिव आती है सब कुछ गंदा हो जाता है, सब कुछ गंदा हो जाता है। एहतसाब के पैमाने भी तब्दील होते रहते हैं। आज दे ही कोई नहीं सकता सर जी, लेकिन अगर वो बुरा काम हुआ था तो क्या इन चोरों को अब छोड़ दिया जाए? ये बड़ा लॉजिक है। हुकूमत तो दे नहीं सकती, आपको पता है कौन देते हैं। मुशर्रफ बुरा था इसलिए कि उसने एनआरओ किया, अब ये एनआरओ नहीं हो रहा इसलिए बड़ी बड़ी ज्यादती हो रही है। ये परेशानी है। इस बात को समेटने के लिए बात ये है कि सारे लोग, ये सेन समझदार लोग हैं, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर किसी शख्स ने करप्शन की है तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे सियासी तनाजुर में और तारीखी तनाजुर में हमें ये नजर आता है कि हम सिर्फ सियासतदानों को मलाइन करते हैं। हमने कभी आज तक नहीं सुना कि किसी जर्नैल को फांसी लगी हो, उम्र कैद की सजा हुई हो। किसी भाई अपना मैकेनिज्म है, तो कल को वापडा वाले अपना दफ्तर बना ले, वो कहे हमारी अपनी अदालतें, सुई गैस वाले अपना बना ले कि हमारी अदालतें। ये कैसे हो सके? लेकिन फांसी वाला काम नहीं किसी ने किया, फांसी वाले काम ये किए हैं जो अभी मुल्क को लूटा जा रहा है। करप्शन करते रहे हैं अफगान, आइन तोड़ना छोटी बात है, लेकिन आइन तोड़ना छोटी बात है। ये मुझे इतराज है, ये हमेशा इनका दो हजरात का काम ये है कि इसको फौज वर्सेस सिविल बना देते हैं। आप देखें, फौज वर्सेस सिविल नहीं है भाई। अगर आपने ये फैसला किया है कि डिक्टेटरों को दोबारा नहीं लाना, आपने ये फैसला किया है कि हुकूमत इन्हीं लोगों ने चलानी है, इन लोगों को ठीक करें। पहले आपने एक को कहा, आपको दोनों ये लगे। आप इसको फौज और उसका इशू क्यों बनाते हैं? हमेशा इसको फौज और सिविल का इशू बना देते हैं, हालांकि जिन्होंने हुकूमत करनी है भाई उनका एहतसाब करना। अगर आप ये चाहते हैं कि यही लोग हुकूमत करें और फौज ना आए तो ये करें, इनको ठीक करें। बड़े उस पे ब्रॉडर उस पे बात करें ना, पर्सनल नहीं होना चाहिए ना, पर्सनल ना हो। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये तो मसला है, लेकिन ये उसको चोर को बचाने के लिए सर ये आप कह रहे हैं ना, फौज और सिविल का इशू बना हो सकता है जहां से वो खड़े होकर देख रहे हैं वो ठीक कर रहे हो। पकड़ाना है अगर तो फिर वो पकड़ा हुआ है, उसको सजा हो जाने दें। नहीं पकड़े, उसके आप रोते क्यों? आप नहीं पकड़े, नहीं पकड़े हुए हैं। चलिए मैं जरा ब्रेक ले लूं। तो आंखें बंद करने वाली बात है कि जायदादें बाहर आपको अरबों की नजर आए और आप उस चोर का साथ देते रहे। सर साथ नहीं दे रहे, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना। यहाँ पे टांगे वाले को और सबके अकाउंट निकले, निकले 50-50 अरब रुपए के खाते निकले और आप उसके दिफा में यहाँ बैठे। ठीक है, भट्टी साहब क्या कह रहे हैं, आप कमेंट करें फिर ब्रेक लूं। क्या कह रहे हैं सर? अच्छा पारस, गुजारिश है आपकी या मेरे घर की चोरी हो जाए, मुख्तसर मैं बात करता हूँ, 2-3 दफा एक चोर चोरी करता रहे तो क्या हमने उसको अपने पास नौकर रखेंगे, उसको निकालेंगे नहीं, कानून के हवाले नहीं करेंगे, सजा नहीं दिलाएंगे? तो पाकिस्तान भी मेरा मुल्क है, इसको लूटने वालों को खुदारा अगर कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं, हाँ आए क्रॉस भी बोर्ड, कोई भी ना बचे। लेकिन जो भी लूट रहा है सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। आखिरी आइन की 3 दफा चोरी की सबसे होना चाहिए। आखिरी बात मैं करने लगाऊं, आखिरी बात करने लगाऊं। और यार मेरे भाई पहले तुम मेरे साथ प्रोग्राम कर ले रहे ना, जो भी बोल रहे हो आइन मैं बताता हूँ आइन होता क्या, फिर मेरे साथ आप मैं आपको बताता हूँ आइन किसने तोड़ा, कौन तोड़ा रहा और उसकी मुशावरत में तोड़ने वाला कौन है, फिर मैं आपको बताता हूँ। पता नहीं आप कहां से ब्रेक ले लें, जरा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए मुझे अब साहब। अच्छा अमार मसूद साहब, अब अगर जरा थोड़ा सा आगे बढ़े और मिलिट्री कोर्ट्स की बात करें तो उनकी भी मुद्दत खत्म हो रही है, क्या ख्याल है उनमें तौसी की जरूरत है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और इस मामले पे क्या सियासत होना चाहिए जो इस वक्त में हो रही है? देखिए जिस तरह मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी उसके बाद से हमने देखा कि दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत ज्यादा कमी हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है। जो अब करंट सिचुएशन, अब जो करंट सिचुएशन है मेरे ख्याल में अब उसकी तौसी की जरूरत नहीं है। दूसरा ये पार्लियामान का अब चीजें बेहतर
मुयस्सर हो गई ना, अब उसकी क्या जरूरत है? आप समझते हैं 4 साल में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस काबिल हो गया है कि ये जो दहशतगर्द हैं इनको वो सजा दे सके, मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके? मेरे ख्याल में देखें, इस बहस को करने का दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम बात करें कि मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं। दूसरी बात ये है कि आपका क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के तरीके क्या है? अगर अभी तक नहीं हुआ तो कमी कैसे पूरी करेंगे? कभी भी नहीं होगा, तो कमी कैसे पूरी करेंगे आप उनको मौका दें और उनको इम्प्रूव करने दें। दूसरी बात ये है कि ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। इसमें ये बात भी जरूर कहनी चाहिए कि जो शहबाज शरीफ साहब आजकल फौजी अदालतों के हक में बयान दे रहे हैं, उससे नून लीग का जो स्टांस है उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये वो स्टांस नहीं है जो नवाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब अपने तौर पर सवाल क्या किया, पार्लियामेंट नहीं करना है, आप ठीक कह रहे हैं। ये DGISPR ने भी यही बात की है कि जो पार्लियामेंट हमें हुक्म देगी, जो कहेगी हम वही काम करेंगे, लेकिन जो सियासी जमातें इसके ऊपर सियासत कर रही हैं उनकी क्या वजूहात है, वो क्यों कर रही हैं? मेरे ख्याल में इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है और पार्लियामेंट के पास भी रहना चाहिए। अब जरूरत हमें नहीं है, अब हमें इससे आगे बढ़ना चाहिए। सर, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी स्टेज पे है इस वक्त में, अगर इसको खत्म कर दिया जाए दुरुस्त है। और ये क्यों पोर्ट्रे किया जा रहा है कि कौमी जरूरत नहीं है, फौज की ख्वाहिश है? नहीं, फौज की ख्वाहिश कतई नहीं है। मैं आपको ये बात वाज़ेह बताऊं, 2015 में जब ये पहली दफा भी कोर्ट बने, फौज की रिकमेंडेशन ये नहीं थी कि उनकी जरूरत नहीं थी कि आप ये बनाएं। ये उस जमाने में भी मैं हमेशा से ये वाज़ेह कहता रहा हूं और आज भी नहीं है। किस्सा ये है कि हुकूमत वक्त जो भी हो वो दोनों तरफ जिम्मेदार है, दोनों तरफ जवाबदेह है। टेररिस्ट का ट्रायल है तो वो फेयर होना चाहिए, लेकिन जिनके मारे गए उनके लवाकिन को इंसाफ चाहिए। वो नहीं कि आपके लकूनों की वजह से एक आदमी जिसने 10 बंदे मारे या 20 मारे वो बच के निकल जाए। ये इंतहाई कमजोरी है हमारी पार्लियामेंट की और हुकूमतों की कि आखिरी दिन आके तो रोते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, लेकिन पूरा जो सेशन 5 साल गुजरते हैं उसमें आके इन कवानीन को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स के आज भी ये बेकार है, उसमें कुछ सियासतदानों और फौज के दरमियान भी तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, कोई मिसट्रस्ट हो सकता है, वो कह रहे हैं मिसयूज कर रहे हैं। ये भारत आज भी बेकार है। फौजी अदालतों से सजाएं हुई, अपीलों में लोग चले गए, अपीलें पड़ी हुई हैं। वो सिविल सिस्टम के तहत एक टाइम भी लेती हैं और जजों को धमकी भी आ जाती है और आपकी जो विटनेसेस हैं उनको भी धमकी आ जाती है, केस आगे चलता नहीं है। तो आज भी लूला लंगड़ा सिस्टम है। आप ना बताएं अदालतें, फौजी अदालतें ना बनाए। सर देखिए, पीपल्स पार्टी कह रही है मिलिट्री कोर्ट्स को लापता अफराद के खिलाफ ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे बताइए ये लापता अफराद को मिलिट्री कोर्ट से क्यों लिंक किया जा रहा है? मैं पूछ रही हूँ सियासत क्यों है? ये भी ये सियासत है ना, क्या वजूहत है सियासत की? वो इसलिए कि ये इस वक्त इस गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए हैं, इसको मौका नहीं देना चाह रहे, कोई ना कोई शोशा छोड़ के बैठ जाते हैं। वो तो कह रहे हैं गवर्नमेंट चलती रहे, हम तो उसको गिराना ही नहीं चाहते। चलती रहेगी इसलिए कि जिस हाल में आज आपका मुल्क है और जिस हाल में इकोनॉमी है तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। इनमें से किसी को भी आज अगर पकड़ा दें ये भाग जाएंगे। ये तो हालात यहां तक पहुंच गए हुए हैं। ये वो पार्लियामेंट्स हैं जिन्होंने 95 अरब तक जब हमारा चला गया ये कर्जा तो किसी ने पूछा नहीं कि किधर जा रहे हैं। साहब, ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो कामयाबियां हैं, क्या इसमें मिलिट्री कोर्ट्स के किरदार को नजरअंदाज किया जा सकता है? और जो कामयाबियां हासिल हुई हैं मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होती तो हो सकती थी? सर देखिए, मेरी जाती राय में वैसे कि जो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, चूंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम टोटल फेलियर है और इसमें वो कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो किसी को भी सजा दे सके। मेरी जाती राय में एक्सटेंशन जो है वो अभी रिक्वायर्ड है। अगर इसमें ऑब्जेक्शन है, वैलिड ऑब्जेक्शन है कि किसी के साथ नाइंसाफी होती है तो आप उसको मजीद फाइन ट्यून कर लें और उसमें ऐसे चेक्स डाल दें कि जो अगर आप समझते हैं मिसिंग पर्सन्स का व्हाटएवर जो भी है और वैलिड रीजन देखें। और एक और बात मैं कहता हूँ, बहुत से लोग जब ऑब्जेक्शन करते हैं ना तो गुड फेथ में उन ऑब्जेक्शन को कंसिडर किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है? नहीं, वैसे देखें, पीपल्स पार्टी बना रहे हैं वो ठीक है, क्या वजह है? नहीं, मेरी जाती राय में देखें, मेरी जाती राय में ये होना चाहिए, इसलिए होना चाहिए कि जिस किस्म के हालात थे पाकिस्तान में पहले और जिस तरीके से मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, मिलिट्री कोर्स थी, इवन कराची में, हालांकि मिलिट्री कोर्स वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन चूंकि जिस किस्म का ऑपरेशन हुआ उसका एक रिजल्ट मिला पाकिस्तान को। पाकिस्तान में अमन आया, दहशतगर्दी बहुत हद तक कम हो गई। तो मेरी जाती राय में ये होना चाहिए और ये मेरा ख्याल हो भी जाएगा, हो भी जाएगा। और दूसरा ये जाएगी पीपल्स पार्टी जो अभी मना कर रही है, चूंकि पहले भी हो चुकी थी। मैं इस पे आप कुछ और बात करें तो आरिफ हमीद भट्टी साहब से इसी पे कमेंट ले लूं। बस मैं ये कहूंगा, देखें मैं टाइम देती हूं, आप कीजिएगा अपनी बात। सिर्फ आरिफ हमीद भट्टी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुखालफत कर रही है ये मिलिट्री कोर्ट्स की, आप इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? ये आईनी, कानूनी, इंसानी पहलुओं पे कर रही है या कोई बार्गेनिंग के लिए इस इशू को इस्तेमाल करना चाह रही है? पारस देखे, एक तो
اور ملٹری کوڈ نہیں بننی چاہیے تھی، بنائی کیوں گئی؟ کیونکہ آپ کے ادارے تمام فیل ہو گئے. آپ کی حکومتیں کوئی بھی ہو، ڈکٹیٹر ہو یا پولیٹیکل ہو، فیل ہو گئی. انہوں نے اپنا کام نہیں کیا. نیشنل ایکشن پلان نہیں ہوا. روزانہ 8 سے 10 بلاک تھے جس میں غریب لاچار لوگوں کے بچے شہید ہو جاتے تھے. کوئی باغ جناح گیا تو وہاں بلاسٹ ہو گیا. جب حکومتیں فیل ہو گئی تو اسی پارلیمنٹ نے، کسی جرنلسٹ نے نہیں بنائی یہ ملٹری کوڈز، اسی پارلیمنٹ نے بنائی. اب پارلیمنٹ پہ اس کے بعد امن آ گیا، روشنی آ گئی، لوگ آہستہ آہستہ دہشت گردی میں خاصی کمی آ گئی. اب زرداری صاحب پر جب ہاتھ پڑا، اربوں روپیہ لوٹنے کا، منی لانڈرنگ کیس کے بنے، جعلی اکاؤنٹ بنے، اس کو بچانے کے لیے یار آپ 20 کروڑ کی زندگیاں داؤ پہ لگا رہے ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ ملٹری کوڈ کے بغیر آپ کے ادارے اتنا زندہ ہو گئے ہیں کہ دہشت گرد کو فوری طور پہ سزا دے سکتے ہیں تو نہ بناؤ، ورنہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے ملٹری کوڈ کی مخالفت نہ کرو. لیکن یہ جو مخالفت کریں مجھے 12 سے ایک مثال پورے پاکستان میں چاہیے. پیپلز پارٹی یہ زرداری صاحب دیں گے کیونکہ ان میں اتنی سخت. پارس ایک سوال، پارس تینوں مہمانوں سے، مجھے پورے پاکستان 4 سال سے ملٹری کورٹ ہے، ایک شخص بتائیں جس کو بے گناہ سزا دی ہو، جو دہشت گرد نہ ہو، معصوم ہو، انوسنٹ ہو اور اس کو سزا ہوئی ہو. یار بھائی دہشت گردوں کی کیوں ہمدردیاں کر رہے ہو؟ یا نظام بہتر کر لو یا ملٹری کوڈ بننے دو، نہ 20 کروڑ عوام کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑو. تمہارا نظام بڑا مفلوج ہے. عمار مسعود صاحب، کیوں آپ پھر سمجھتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے؟ چونکہ آپ ہی نے کہا نا کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ توسیع ہونا نہیں چاہیے. ہاں، اس لیے کہ پھر یہ ہمارے اپنے جوڈیشل سسٹم کی توہین بھی ہے ایک طرح سے. جوڈیشل سسٹم کی مطلب یہ دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچا سکتے ہیں. سال معمولی جرائم کے سر فیصلے سالوں چلتے ہیں. آصف سعید کھوسہ صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کو آئی ڈونٹ ریمبر دا ایگزیکٹ ورڈ لیکن کچھ بدعت کے معنوں میں کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو اس کے بجائے کہ ہم ایک سولوشن یہ والا تلاش کریں، ہم اپنے سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش کریں، ہماری کورٹ کو، ہمارے جوڈیشل سسٹم کو اتنا اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری کورٹ سے اس کا متبادل ہے اور تو کوئی اس کو بہتر کرنا چاہیے نا. آپ نہیں چھوڑ سکتے بھائی، اس طرح تو 100 سال میں نہیں کر سکیں گے. آپ نے ان کے اوپر ٹرسٹ کرنا ہے، انہیں کام کرنے دینا ہے. اوکے، لاسٹ کامنٹ. دیکھیں، جو کرمنل جسٹس سسٹم کی ریفارمیشن کے لیے جو ریکوائرمنٹس تھی نا، جس میں پروسیکیوشن کو انڈیپینڈنٹ کرنا تھا، انویسٹیگیشن کو امپروو کرنا تھا، جس میں ہمارے جوڈیشل سسٹم، کوئی ریفارم ایک بھی نہیں ہوا. میں آپ بتاؤں پچھلے 4-5 سال میں ایک ریفارم بھی نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کے اگر آپ نے کر دیا نا تو ایک ویکیوم پیدا ہوگا جس کا فائدہ، دیکھیں مجھے نہیں پتا انوسنٹ بھی مارے جاتے ہوں گے، لیکن اس نے ایک ڈیٹرنٹ کا کام کیا. انوسنٹ تو آج بھی مارے گئے ساہیوال میں، وہ بیچارے بچے کی پتہ نہیں، اور اس کے بارے میں زخمی ہوئے ہیں. اور اب دیکھیں، اور بہت سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے اس ملک میں، بہت سی ہوئی ہے. مسنگ پرسنز کا ایک جینوئن کیس ہے، یہ سارے ریزالو ہونے چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کا سسٹم جو جوڈیشل سسٹم کام نہیں کر رہا تو آپ کے پاس اگر ایک آلٹرنیٹ ہے اور وہ ایک بٹر پل کے طور پہ لیا گیا، اور بٹر پل کو آپ اگر آپ سویٹ پل بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے سسٹم کو ریفارم کریں. پروگرام کلوز کریں، اچھے نوٹ پہ کر دیں سر، تاکہ دلوں میں کوئی تلخیاں نہ رہے. دیکھیں ہم صرف ڈسکشن کر رہے تھے پروگرام میں، اور اس کے بعد اچھا میری بات یہ صرف یہیں تک ہی رہتا ہے. ابھی جو سچویشن ہے، میری رائے یہ ہے کہ 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ کریں، جو بیک لاگ ہے وہ ختم کر دیں، لیکن سال کے اندر یہ اپنے قوانین جو ہیں ان کو اپڈیٹ کر لیں. بالکل ٹھیک. عارف حمید بھٹی صاحب، ایک آخری بات بتا دیں مجھے، چونکہ بڑی سیاست میں گرما گرمی دیکھی جا رہی ہے، یہ پنجاب میں کیا کھچڑی پک رہی ہے سر؟ کل یہ کافلی کے وزیر نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ اختلافات کس بات سے شروع ہوئے ہیں؟ پارس، میرے خیال میں اپوزیشن تو دلدل کی، کرپشن کی دلدل میں اتنی پھنس چکی ہے، اس کی آوازیں چیخیں ہی نہیں نکلیں گی. لیکن حکومت کی اتنی غلطیاں اور ناقص کارکردگی ہے، بیڈ گورنر کوئی کار نہ کرنے کی وجہ سے حکومت اپنی دشمن آپ ہے. اپوزیشن کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی ان کا نقصان کرنے کے لیے. یہ ماشاءاللہ عثمان بزدار صاحب پنجاب میں لے بیٹھے، خبریں آ رہی ہیں، لابنگ ہو رہی ہے ان کو عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ میں آخری خبر دے دوں سارے صاحب کے ٹی وی پہ آپ کے شو میں ایک خبر دے دوں. یہ تو اپنی اتحادی جماعت پرویز علیہ کی بات کریں، حمزہ شہباز نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے 4 دن پہلے ملاقات کی ہے. تو کیا وہ فارورڈ بلاک کی جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ اس دن میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ پھر ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں؟ اب خبر سچائی میں بدل سکتی ہے یہ فارورڈ بلاک کی؟ نہیں، حالات مشکل ہے کیونکہ احتساب کا شکنجہ اپوزیشن پہ، اگر حمزہ کو حالات کلیئر دیتے ہیں تو پھر شاید 15 دن بھی زیادہ ہیں، حالات بدلنے کے لیے ہو سکتے ہیں. لیکن احتساب کا شکنجہ
اپوزیشن کی پاؤں میں بیڑیوں کی طرح پڑا ہوا، لیکن حالات ان کے حکومت کے ٹھیک نہیں ہے، ناقص کارکردگی کی وجہ تو ایک طرف اگر عثمان بزدار پرفارم نہیں کر رہے اور رکاوٹیں ہٹانے میں عمران خان پہ، حالات کب تک ایسے چلیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے اس طرح زیادہ سسٹم چلے گا نہیں، یہاں عمران خان کو اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنا ہوگی، تو یہاں پھر جیسے باقیوں کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اوکے، عارف حمید بھٹی صاحب، جنرل امجد شعیب صاحب، انصار عباسی صاحب اور عمار مسعود صاحب، بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے۔ اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ فارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔